इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे यासिर नदीम अल वजीदी से, जो कि एक देवबंदी आलिम हैं और वो हिंदुस्तान से हैं। इस वक्त वो शिकागो इलिनॉइस अमेरिका में रहते हैं। तो जल्दी वो हमसे जुड़ रहे होंगे, मैं उन्हें लिंक भेज देता हूँ। वो जल्दी हमसे जुड़ रहे होंगे, तो कृपया थोड़ा देर इंतजार करें। ओके, तो यासिर आप इस वक्त अमेरिका में हैं? जी हाँ। शिकागो इलिनॉइस? जी हाँ। मैंने स्पेल सही किया? इलिनॉइस? इलिनॉय। इलिनॉय। एस साइलेंट। आई सी। ओके, कूल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यासिर? आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ और इस्लामिक स्टडीज मेरा स्पेशलाइजेशन है। सॉरी, आप एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में क्या है? मैं टीचर हूँ। तो आप इंडिया भारत में कहां से हैं? देवबंद से, शायद आपने नाम सुना हो। जी, नाम तो सुना है। अच्छा, ओके, सही। तो आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? सेक्ट तो हमारा, सीधी सीधी बात यह है कि मैं खुसूसन अपने बारे में कहूँ कि मैं सेक्टेरियनिज्म में बिलीव ही नहीं करता हूँ। तो आप सिंपली अगर मुझसे ये पूछे मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी सेक्ट में बिलीव नहीं करता। ये मेरा मुख्तसर सा ओके, कह लीजिए इंट्रोडक्शन है। जी सही, ठीक है। तो आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट पे विश्वास रखते हैं? स्कूल ऑफ थॉट हमारे यहाँ जो लॉ है उसमें 4 हैं, और उसमें सबसे एक हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये 4 हैं। उसमें जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ वो हनफी है। हनफी, ओके। अच्छा, तो देवबंदी किसको कहते हैं और हनफी में क्या डिफरेंस हुआ फिर? देवबंदी जितने भी, देवबंद असल में एक मदरसे का नाम है, तो उससे पढ़े हुए जितने भी लोग हैं वो देवबंदी हैं, या उसके जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को समझने की, तो जो लोग उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करते हैं या उसको एडहेयर करते हैं वो देवबंदी कहलाते हैं। तो मेजोरिटी 99% जो देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो हनफी फिqh को फॉलो करते हैं। तो सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हनफी एंड देवबंदी। तो जैसे आपने सुना होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कॉमनली 2 तरह के मुसलमान हैं जो वास्ट मेजोरिटी में हैं। उसमें हनफी देवबंदी भी हैं और बरेलवी भी हैं। ये दोनों ही जो स्कूल्स हैं ये दोनों हनफी के तहत आते हैं, गोया कि ये दोनों हनफी फिqh को फॉलो करते हैं। तो इस तरह, इस एतबार से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, अच्छा, एक बार आप प्लीज मुझे वो 4 जो आपने बताए थे स्कूल ऑफ थॉट्स, एक बार प्लीज धीरे से बता देंगे ताकि मैं नोट कर पाऊं। हाँ, उनमें सबसे पहले है हनफी, ओके, उसके बाद है मालिकी, ओके, उसके बाद है शाफी, और उसके बाद है हम्बली। मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताए हैं उनके जो एग्जिस्टेंस का भी ऑर्डर यही है। सबसे पहले जो है द मोस्ट सीनियर जो है वो, और द ओल्डेस्ट जो है वो है हनफी है, उसके बाद मालिकी है, उसके बाद शाफी है, और उसके बाद हम्बली है। वो इसी ऑर्डर में आए। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे आप पहले ये बताएं कि ये जो डिविजन्स क्रिएट हुए हैं, ये किस रीजन की वजह से ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हुए हैं? ये डिविजन्स नहीं है, बल्कि ये डिफरेंसेस हैं। ओके, डिवीजन और डिफरेंस में बड़ा फर्क होता है। ओके, डिवीजन नेगेटिव चीज है और डिफरेंसेस पॉजिटिव चीज है। ओके। जब एक कॉन्सेप्ट में आपकी, क्या मेरी वीडियो बार बार रुक रही है? अभी रुकी थी कुछ देर के लिए बस, बट अदरवाइज। अच्छा, ये पता नहीं क्यों मेरे उसमें नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे हैं, तो ये वीडियो रुक रही है। सॉरी अबाउट आप दैट। एक चीज ट्राई कर सकते हैं, वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड अगर आप ऑन कर लेंगे, या टोटल हाँ, साइलेंस। एग्जैक्टली। हाँ, मैं वही करता हूँ, रुकिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिवीजन होता है वो एक नेगेटिव चीज है। कि डिवीजन में होता ये है कि मेरी जो ओपिनियन है वो सही है और आपकी जो ओपिनियन है वो गलत है।
تو جو میرے فالوورز ہوں گے وہ مجھے صحیح سمجھیں گے، اور آپ کے فالوورز ہوں گے ڈویژن ہے، اور اسلام نے اس کو کبھی بھی انکریج نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو قرآن میں حدیث میں ڈسکریج کیا گیا ہے۔ جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایشو کے اوپر دو لوگوں کی الگ الگ اوپینین ہو سکتی ہے، اور میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میری رائے اور میری اوپینین بہتر ہے اور آپ کی رائے ذرا کچھ کم درجے کی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی رائے غلط ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے اگر وہ ہم دونوں کی اوپینینز کو دیکھیں گے تو اس سے اگر ان کو میری رائے اچھی لگے گی تو وہ میری رائے کو فالو کر لیں گے، آپ کی رائے کو ان کو اچھی لگے گی تو وہ آپ کی رائے کو فالو کر لیں گے، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس کچھ ایویلیویشن کرنے کے لیے اور کمپیریزن کرنے کے لیے دو اوپینینز ہیں ایک ایشو پہ، تو اسی کو ڈفرینسز کہا جاتا ہے۔ اور یہ ڈفرینسز جو ہیں کہ فرسٹ جو سینچری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سینچری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے 100 سال کے اندر اندر یہ جو پہلا اسکول ہے اس کے اینڈ میں یہ تقریباً بن گیا تھا، 100 سال کے بعد کہہ لیجیے آپ، اور اس کے بعد پھر فوراً ہی اسی زمانے میں یعنی یہ کہہ لیں آپ کے 50 to 70 ایئرز جو ہیں یہ 4 اسکول آف تھاٹ آ گئے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں تو ان کی کیا اتھارٹی اور کیا ویلیڈیٹی ہے، تو یہ وہ آدمی تو سوال کر سکتا ہے کہ جس کو ہسٹری اور اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، لیکن اگر آپ کو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ پتا ہے تو پھر یہ سوال جو ہے یعنی یہ ایک آدمی کی اگنورینس کی دلیل ہوگا۔ میں نے آپ سے آلریڈی ایڈوانس میں یہ اس لیے کہہ دیا چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم مجھ سے سوال کریں۔ یہ جو 4 اسکول ہیں ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً اوور 100,000 کمپینینز تھے، ان 100,000 کمپینینز میں کچھ ہینڈ فل ایسے تھے جن کو آپ آسانی کے ساتھ گن سکتے ہیں، 10 سے 12 15 ہوں گے، جن کو فقہ میں اتھارٹی تھی۔ ان میں ایک مشہور نام ہے عبداللہ بن مسعود کا، ان میں ایک مشہور نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، ان میں ایک مشہور نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ یہ چند لوگ ہیں کہ جو فقہ میں اتھارٹی رکھتے تھے، تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی دراصل یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ بنے ہیں یہ ان کا بیس ہے۔ تو یہ آگے چل کر یعنی 100 سال کے بعد اس کو انہوں نے ایک آرگنائزڈ انداز میں پوری مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ ان آرگنائز تھے، لیکن یہ 4 اسکول مختلف انداز میں تھے، مختلف ناموں سے تھے، صرف یہ ہوا کہ 100 سال کے بعد یہ تھوڑا آرگنائزڈ ہو گئے۔ اوکے تو جو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 ڈفرینٹ یا جو ڈفرینسز ہیں، ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگس ہیں، وہ شروع سے تھی اور وہ بس ہے کہ آرگنائز نہیں تھی اور اس فارم میں نہیں تھی، اس کو بعد میں آرگنائزڈ اور لیبل کر دیا گیا۔ ہاں جی ہاں۔ اوکے اچھا، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ ان 4 اسکول آف تھاٹس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ وہ ان چاروں میں کہیں فٹ نہیں ہوتے۔ شیعوں کا سمجھ لیجئے کہ ایک 5th اسکول آف تھاٹ ہے فقہ کے معاملے میں، جب بات آتی ہے اسلامک لاء کی تو ان کا فقہ الگ ہے اور وہ فقہ جعفری کو فالو کرتے ہیں۔ فقہ جعفری جو ہے کافی چیزوں کے اندر ڈفرینٹ ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈویژن ہے، یہ ڈفرینسز نہیں ہے، یہ ڈویژن ہے جس کو ہم نیگیٹو مانتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک سنی سے پوچھیں کہ کیا وہ کسی شیعی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا چاہے گا تو وہ کبھی بھی فالو نہیں کرے گا، اینڈ وائس ورسا۔ اوکے تو اچھا ٹھیک ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو آپ نے پہلے 4 اسکول آف تھاٹس بتائے، اگر اس میں سے ایک بندہ جمپ کر رہا ہے فرام ون اسکول آف تھاٹ ٹو اندر اسکول آف تھاٹ، تو ہاؤ ول ہی بی ویوڈ؟ اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ کیسے بھی نہیں، اٹس ایبسولوٹلی فائن، لیکن جمپ کرنے کا مطلب جمپنگ بیک اینڈ فورتھ اگر ہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں مثلا ایک حنفی فیملی میں پیدا ہوا تو اس لیے میں حنفی ہوں، لیکن میں بڑا ہوا مثلا مجھے شافعی بن جانا چاہیے یا مجھے مالکی اسکول آف تھاٹ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تو میں سمپلی مالکی اسکول آف تھاٹ سے کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ لیکن جب میں جمپنگ بیک اینڈ فورتھ کروں گا، یعنی ایک دن میں مالکی اوپینین لے لوں گا، دوسرے دن شافعی اوپینین لے لوں گا، تیسرے دن میں حنفی اوپینین لے لوں گا، تو میں دراصل ان اوپینینز کو فالو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنی آسانی کو فالو کر رہا ہوں، اور اپنی آسانی کو اور اپنی خواہش کو فالو کرنا یہ نیگیٹو ہے اسلام میں، یہ غلط ہے۔
صحیح. تو ایک کمنٹ ہے یہاں پہ, میں اس کو لے لوں کہ آپ کو عربک لینگویج آتی ہے؟ آتی ہے جی صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ ایک چیز مجھے یہ بتائیں پھر کہ ان میں جو براڈ لیول میں اگر تھوڑا سمرائز کر کے اگر ہم کہیں تو یہ 4 کچھ اسکول کامنٹس آف جو ہیں, تھاٹ کچھ کامنٹس چونکہ اس اردو میں میں. بھی آ رہے ہیں اردو میں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید میری ویڈیو کٹ رہی ہے. کیا آپ کے پاس ایسا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا انٹرنیٹ کچھ یہ کمزور ہو؟ میری ویڈیو کٹ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا ڈیلے ہے, تھوڑا سا بیچ میں بفرنگ ہو رہا ہے, بٹ اٹ از بیئریبل. میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں اینڈ اٹ از مینیجیبل. اوکے. تو ہاں, میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ان جو 4 اسکول آف تھاٹس میں براڈ لیول میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اور ان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں؟ سوال ریپیٹ کیجیے گا, سوری. جی, تو یہ جو 4 اسکول آف تھاٹس آپ نے بتائے, ان میں براڈ لیول میں کیا ان کی ڈیفینیشنز کیا ہوگی اور ان میں ڈفرینسز کیا ہیں؟ اچھا, مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ایک سورت قرآن کی کو تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اب یہاں 2 اوپینینز ہیں کہ کیا رکوع میں جاتے وقت ہمیں اپنے ہاتھ اٹھانے چاہیے دوبارہ ایسے اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم رکوع میں جائیں, یا یہ کہ ہم بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں. تو جو حنفی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں, اور جو مثلا شافعی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں, اور دونوں باتیں حدیث میں ہیں. تو یہ ایک اختلاف, ایک مائنر. اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر, تو خصوصاً وہ نمازیں کہ جس میں جو ریسیٹیشن ہے وہ آؤٹ لاؤڈ ہے, یعنی امام جو ہے وہ زور سے تلاوت کر رہا ہے. تو جب اس نے سورہ فاتحہ پڑھی تو جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, جب وہ سورہ فاتحہ کے اینڈ میں زور سے آمین بولیں گے یا وہ آہستہ سے آمین بولیں گے. تو حنفی پوزیشن یہ ہے کہ آہستہ سے بولیں گے, جو شافعی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ زور سے بولیں گے. تو اس طرح کے اختلافات ہیں, اس طرح کے ڈفرینسز ہیں. اوکے صحیح, تو بہت مائنر چیزیں بیسیکلی. ایگزیکٹلی. یعنی تو آپ اس میں یہ اگر نہیں آپ سب دیکھیں سے گے, میجر چیز آپ مجھے آپ کو کہیں یہ اختلاف نہیں ملے گا کہ مثلا حنفی اسکول میں یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, اور شافعی اسکول میں کہا جا رہا ہو کہ نہیں پڑھنی ہے. یہ ایک میجر اختلاف ہے. ٹھیک ہے, اختلاف اس میں ہے کہ کیسے پڑھنی ہے. اوکے ہاتھ اٹھا کے اس خاص, یعنی اس نماز کی ایک خاص پوزیشن میں ہاتھ اٹھانے کہ نہیں اٹھانے. تو یہ مائنر اختلاف ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. آپ مجھے اس میں سے سب سے جو میجر اختلاف ہے وہ کون سی ہوگی ان چاروں کے بیچ, آپ ریکال کریں تو؟ یہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دیے نا 2, یہی موسٹ میجر اختلاف ہے. اچھا, اور میجر ان دا سینس کہ اس پہ ڈیبیٹس بہت ہیں, اس پہ یعنی جو ایویڈنسز ہیں وہ دونوں طرف سے بہت زیادہ ہیں, لینتھی بکس اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. یہ ایک جو آپ کے سامنے ایک جو مجھے اور آپ کو اور ایک لے مین کو جو ایک مائنر لگ رہا ہے, وہی دراصل میجر ہے. اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ جو میجر نہیں ہوگا وہ کتنا مائنر ہوگا. کریکٹ صحیح بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات مجھے. ٹھیک, تو ایک اور چیز بتائیں کہ پھر جو احمدیہ ہیں اور قادیانی ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ احمدی اور قادیانی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ان کا وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں, چونکہ ان کا جو اوریجنل نام تھا وہ قادیانی تھا, بعد میں انہوں نے اس کو چینج کر کے احمدی کر لیا ہے. اور پوری جو مسلم امہ ہے اس کا اس بات پر اتفاق ہے, یہ بائی کنسنسس, یہ ایک ان کا ایگریمنٹ ہے گزشتہ 150 سالوں سے, کہ جو قادیانی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ جو اسلام کا جو فنڈامنٹل بلیف ہے وہ ہے فائنالٹی آف دا پروفٹ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اور اس فنڈامنٹل بلیف کے خلاف کوئی بھی جائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, چاہے وہ اپنا نام مسلمان رکھ لے, چاہے وہ قرآن پڑھ لے, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اس. اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن بڑھائیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام جس طریقے سے آپ پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کمپینینز کو دیا گیا اور آپ کے کمپینین سے ہم تک پہنچا ہے, اگر کوئی اس کو اس کی اوریجنل فارم میں مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے, اگر وہ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے, اسپیشلی جو فنڈامنٹل بلیفز ہیں. تو فائنالٹی آف دا پروفٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل بلیف ہے. اب اگر قادیانی دنیا میں
1 بلین بھی ہو جائیں تو اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہم صرف اس لیے ان کو شامل نہیں کریں گے کہ بھئی ہمارا نمبر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے حساب سے نان مسلم ہیں تو انہیں کس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا؟ انہیں جو ہے مطلب اسلامک ورڈ کیا ہوگا ان کے لیے؟ وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہی اسلامک ورڈ ہے. غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے. تو کافر کون ہوتے ہیں اور مشرک کون ہوتے ہیں؟ کافر ہر وہ شخص ہے جو اسلام کے فنڈامنٹل بلیف کو نہیں مانتا، اور مشرک وہ ہے جو آئیڈل ورشپنگ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے فنڈامنٹل بلیفز کو مانتا ہوں لیکن میں مندر بھی جاؤں گا اور جا کے مورتی کے سامنے سجدہ بھی کروں گا، تو وہ مشرک ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آئیڈل کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا لیکن میں اسلام کے جو فنڈامنٹل بلیفز ہیں 99% مانتا ہوں، 1% نہیں مانتا. وہ شخص مشرک نہیں ہے لیکن وہ کافر ہے. اور کافر کا مطلب جو لنگوسٹک میننگ ہے کافر کے، وہ ہے ڈینائر. جو آدمی ڈینائی کرتا ہے کسی چیز کو، تو چونکہ اس نے 99% چیز کو مان لیا، 1% کو ڈینائی کیا، دیٹس وائی ہی از اے ڈینائر. اس لیے اس کو ہم کافر کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ایتھسٹ ہے وہ کس کے اندر آئے گا؟ کافر کہلائے گا وہ؟ ایتھیسٹ کو کافر کہا جائے گا، بالکل. ٹھیک ہے. قادیانی بھی جو ہے وہ بھی کافر ہوں گے؟ قادیانی کو بھی کافر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بتائیں کہ اسلام کو کتنا پرسنٹ اپنے آپ پہ شیورٹی ہے کہ دیٹ از کمپلیٹلی رائٹ؟ جیسے ہندوازم میں ایک کانسیپٹ ہے پلورلزم کا. پلورلزم ان دا سینس کی دیر از ناٹ جسٹ ون وے، دیر کین بی مینی ادر ویز ٹو اچیو سیلویشن. تو ہندوازم ایک پلورلزم کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، آپ نے یہ چیز ایسی ہی کرنی ہے، یہ چیز کنسٹرینٹ نہیں ہے، آپ دوسرے راستے سے بھی اس مینس تک پہنچ سکتے ہیں. اب اسلام کو جو ہے کتنا اپنے آپ پہ بھروسہ ہے؟ ہاؤ مچ شیور اسلام از کی دیٹ از دی اونلی کریکٹ پاتھ؟ 110%. ٹھیک ہے. اسلام کو اپنے اوپر ایشورٹی ہے کہ دس از دی اونلی کریکٹ پاتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین ہے، ریلیجن ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے اب اسلام کے آنے کے بعد. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ہے وہی ویلڈ ہوتا ہے، جو اولڈ ہوتا ہے وہ ویلیوبل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. گاڑیاں ہیں مثلا، گاڑی میں جو آپ کی اینٹیک گاڑی ہوگی نا، اس کی ویلیو تو ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں یہی یوزفل ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جو لے ہوگا وہی یوزفل ہوگا چونکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی. اس کے اندر جو گاڑی کے اندر جو بھی ہمیں چیزیں چاہیے اس کے اندر اویلیبل ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اینٹیک گاڑی کے اندر اے سی نہ لگا ہوا ہو تو آپ گرمی میں پریشان ہو، وہ چل تو لے گی لیکن وہ فلی اکوپڈ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن کیا ہے وہ مختلف انبیاء کے ذریعے. تو سب سے پہلے کمیونیکیشن ہوا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں. اور جو آخری کمیونیکیشن ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے. اس بیچ میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے، حضرت اسماعیل کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے، حضرت موسیٰ کے ذریعے. تو ہم اس کمیونیکیشن کو امپورٹنٹ تو مانتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے چونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کمیونیکیشن ہے. لیکن ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ ابھی بھی یوزفل ہے، ایسا نہیں ہے. یوزفل صرف وہی کمیونیکیشن ہے جو لیٹسٹ اور لاسٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی پوائنٹ سمجھ گیا. اچھا ایک چیز جو کہتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو آپ کے پیچھے جو ہے کافی سارے پتے ہل رہے ہیں، تو یہ اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ مطلب what are we supposed to understand from this؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نالج میں آئے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو کسی بھی پتے کا ہلنا، میرا آپ سے بات کرنا، یا دن کا آنا، رات کا آنا، اس دن اور رات میں کسی واقعے کا ہو جانا، یہ سب چیزیں اللہ کی نالج میں آلریڈی ہیں. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو کریٹر مان لیا اور اس پوری کائنات کو، اس پوری یونیورس کو اس کا کریشن مان لیا، تو اس کریٹر کو اس کریشن کو چلانا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ جو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کریٹر اپنی کریشن کو, وہ بھی اتنی انورمس اور جائگینٹک, وہ بغیر جانے اور بغیر بوجھے اس کو چلا لے. اس کو چلانے کے لیے اس کے پاس فل نالج کا ہونا ضروری ہے. اب جب یہ پتا بھی اس کی کریشن میں آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی نالج اللہ تعالیٰ کو ہوگی. اور اس پتے کا جو مین کام ہے وہ صرف سایہ دینا نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک کام ہلنا بھی ہے. تو جب جو کام بھی میرا ہوگا, میرے مکمل کاموں کی نالج اللہ کو ہے, اور جو کام اس پتے کا ہوگا اس کی مکمل نالج اللہ کو ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, یعنی اللہ کی نالج میں آئے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اوکے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی ماننا ہے کہ if he wants to intervene, اگر وہ کہیں انٹروین کرنا چاہے تو وہ انٹروین بھی کر سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں. وہ انٹروین کرے گا ہماری لائف میں ہمارے مرنے کے بعد. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی ایک آدمی کو جنت میں جانا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم میں جانا ہے. وہ ہم جس وقت زندہ ہیں اس دنیا میں, ہم اس وقت ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم اپنا ٹیسٹ پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ایگزامینر ہے وہ انٹروین نہیں کرتا کہ نہیں یہ لکھو یا نہیں لکھو, بلکہ ہم مکمل ایگزام کرنے کے بعد اپنا پیپر سبمٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ریزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں. ہماری جو لائف ہے, آپ کی جو لائف ہے, یہ ایک ایگزام ہال میں ہے. ہم اچھے کام کریں گے تو آگے ہمیں اچھا اس کا صلہ ملے گا, اور ہم اگر برے کام کریں گے تو اس کا صلہ اسی حساب سے ہوگا. اس وقت جو ہمارا کریٹر ہے وہ انٹروین نہیں کرے گا. تو اس لیے یعنی یہ جو لفظ میں نے آپ کو بولا, آپ نے جو بولا ہے میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ہم جو کام کریں گے وہ اس کی نالج میں ہوگا. ایگزامینر کی نالج میں ہے کہ ہم اس وقت ایگزام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بٹ اگر وہ چاہے تو he can, if he wanted, if he wants, he can definitely intervene. آف کورس. جب اس نے, ہم موجود نہیں تھے ہمیں موجود کر دیا, تو اگر ہم موجود ہیں تو وہ ہمیں ہماری لائف میں انٹرفیئر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے, انٹروین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ اسلام کو اپنے آپ پہ 110% بھروسہ ہے. آپ کو اسلام پہ کتنا بھروسہ ہے؟ جتنا اسلام کو اپنے اوپر ہے اتنا ہی مجھے اس کے اوپر ہے. اوکے, صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ایک ماننے کی بات ہے, there's a factor of belief, there's a factor of faith. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے اللہ کو ہم نے جو ہے خدا مان لیا, کریٹر مان لیا, تو یہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کریٹر ہونے میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر 0.1% بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماننے میں کھوٹ ہے. اسی ماننے کو ایمان کا, ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کریٹر ہے, اللہ سسٹینر ہے, تو اس کو 100% یہ شورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو اس کو رزق اور سسٹینس دے رہا ہے, اور اللہ ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اس کو مرنے کے بعد جس کے پاس اس کو جانا ہے ریکننگ کے لیے, حساب کے لیے. تو اگر اس میں ذرا سا ڈاؤٹ ہو جائے کہ شاید ایسا نہیں ہو, ایک آدمی شاید نہ ہو اللہ, جیسے ہی اس نے شاید لگایا, پروبیبلی لگایا, فوراً اس کا ایمان ختم ہو گیا, اب وہ مومن نہیں ہے. اوکے, تو یہ چیز ہوگا ایسا کہہ کے پھر انشاءاللہ, یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں. ہم کوئی کام جب کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھا کام ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ول کے اوپر چھوڑیں. اس کام میں برکت ہوتی ہے, وہ برکت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب بھی انشاءاللہ کہیں گے تو وہ کام ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا ہمارے سے, اس نے ہم سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا کہ ہم نے اللہ انشاءاللہ کہا اور ایک دم اللہ نے کہا کہ ہاں میں کام وہ کروں گا, بلکہ جب وہ کام ہوگا تو اس کے اندر برکت ہوگی. اور اگر ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کام تو تب بھی وہی ہوگا, لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. برکت کا مطلب کیا ہے, میں نہیں سمجھا. برکت کا مطلب یہ ہے, دیکھیے برکت ایک عجیب لفظ ہے, اور ہر زبان میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے. بہت سے لفظ ہوتے ہیں جن کو آسانی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک مثال لیجیے آپ, اس مثالی سے میں سمجھا سکتا ہوں, اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اوکے. ایک آدمی نے 10 لوگوں کی دعوت کی, اور اس نے کھانا بنایا اپنے حساب سے, 10 لوگ آ گئے. اب وہ کھانا 10 لوگوں کو کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, کھانا 10 لوگوں کے حساب سے نہیں تھا, اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں گے تو وہ کم تھا, لیکن کافی ہو گیا وہ 10 لوگوں کو, یہ برکت ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے 15 لوگوں کا کھانا بنایا اور 10 لوگوں کو بلایا, اور 10 لوگوں نے 15 لوگوں کا کھانا کھا لیا اور ابھی بھی ہنگری ہیں, وہ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا. اس کا مطلب یہ کہ کھانے میں برکت نہیں ہوئی. تو برکت کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے, بلکہ برکت کا تعلق ہے سیٹسفیکشن سے.
اوکے اوکے ٹھیک ہے, سمجھا کچھ. ٹھیک ہے, امام توحیدی کا آپ نے نام سنا ہوگا, ان کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں, کیا وہ کافر ہیں؟ کون؟ امام توحیدی ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, اور آپ چونکہ یو ایس میں رہتے ہیں تو وہاں پہ لنڈا سورسور ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے کافی ان ہاں, کا جو ہے اختلاف رہتا ہے, تو وہ کافی بار جو ہے آتے لینڈا رہتے ہیں. لینڈا 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 سرسور کو میں ٹویٹر پہ جانتا ہوں, اور شاید امام توحیدی جس کا نام آپ لے رہے ہیں, میں نے اس کی کچھ ٹویٹس دیکھی ہیں, تو میں ان کے کیا بلیفز ہیں یہ تو نہیں جانتا ہوں. اگر آپ ان کے مجھے کچھ بلیفز بتائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں. جہاں تک کہ لنڈا سرسور ہیں, بہرحال ایک مسلمان عورت ہیں, سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, میں ان کے کام کو ایڈمائر کرتا ہوں. ٹھیک, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ ہیں, اب سب سے پہلے میں ان کے اوپر آتا ہوں. اسلام جو ہے اس میں حدیث جو ہے وہ پورا امپورٹنٹ پارٹ آپ کہتے ہیں, لیکن کون سے حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, کون سے ضعیف ہیں, یہ ہم کیسے پتا کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا ایک پورا میکینزم اور اس کے اصول پرنسپلز موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں آج 1400 سال بعد آیا اور میں نے کہا کہ بھائی یہ جو حدیث ہے نا یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا, اور وہ جو حدیث ہے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے اس لیے میں اس کو مانتا ہوں. تو اس میں اب آپ کے ماننے نہ ماننے کا ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ یو نو بڈی. ٹھیک ہے, اس کا جو طریقہ ہے, جو اس کا جو اصول ہے, جو ضابطے ہیں, جو پورا کرائٹیریا ہے, وہ ویل ڈیفائنڈ, ویل ڈاکیومنٹڈ پورا اسلام میں موجود ہے, اور آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 1300 سالوں سے موجود ہے. تو اگر اس کرائٹیریا کے اعتبار سے کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کو صحیح کہا جائے گا, اور اس کرائٹیریا کے اعتبار سے کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے, تو اس کو ویک کہا جائے گا. ایک چھوٹا سا, یقیناً آپ کے سوالوں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے یقیناً اسٹڈی کی ہے, تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حدیث جب کوئی ہوتی ہے تو اس کی چین آف ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اس چین آف ٹرانسمیشن میں کم سے کم یوزولی 3 لوگ ہو سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 6-7 لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اس چین آف ٹرانسمیشن میں, ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں مکمل ریسرچ ہے موجود کہ بھئی اس کی زندگی کیا تھی, وہ ایک اپنی زندگی میں ایک پریکٹسنگ مسلم تھا یا نہیں تھا, وہ ایک اچھا آدمی تھا یا نہیں تھا. تو اگر وہ ایک اچھا انسان تھا, جھوٹ نہیں بولتا تھا, تو جو اپنی پرسنل لائف میں جھوٹ نہ بولتا ہو وہ حدیث میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے نا. تو اس لیے اگر وہ چین آف ٹرانسمیشن میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا. اس طریقے سے آپ ہر ایک آدمی کو چیک کریں گے, وہ 3 ہوں, 4 ہوں, 10 ہوں, اور جب آپ نے سب کو چیک کر لیا اور سب کو ویریفائی کر لیا اور سارے آتھینٹک کریڈیبل مانے گئے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ بھی کریڈیبل ہے, وہ بھی آتھینٹک ہے. لیکن اگر ان 7 لوگوں میں ایک آدمی بھی اگر کریڈیبل نہیں ہے تو اب وہ حدیث کو ویک مان لیا جائے گا. یہ اس کا ایک یونیورسل کرائٹیریا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو جی, تو یہ ایک سمپل سی بات ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کرائٹیریا کو نہیں مانتا, اور یہ کتنا کامن سینس والا کرائٹیریا, ایسا نہیں کہ اس کرائٹیریا کو ڈیولپ کرنے میں کوئی 100 سال لگ گئے, اور یہ کامن سینس ہے. میں آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, تو اس کا مطلب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوگی. سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کامنٹ آیا تھا کہ حدیث کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث عربک ورڈ ہے, میں عربک حدیث ہی کہتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو جو امام توحیدی ہیں ان کا یہ اپروچ ہے کہ وہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک حال میں پروگرام بھی کیا تھا, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ چاروں جو ہے انہوں نے صحیح بخاری کی جو ہے حدیثیں رکھی, اور جو 4 کتاب ہیں, اور ان میں سے انہوں نے سارے پہ مارکر لگایا ہوا تھا کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ غلط ہے, یہاں پہ یہ پوائنٹ غلط ہے. چاروں کتابوں میں سے انہوں نے 1-2 پوائنٹ ایسے سے گنائے. تو ان کا یہ کہنا ہے, وہ خود ہی جو ہے ان کا مطلب پروفیٹ محمد کے لینیت سے آتے ہیں, شیعہ ہے وہ, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حدیث ہے ان کو ہمیں بالکل ہی ڈسکارڈ کر دینا چاہیے اور صرف قرآن پہ آ جانا چاہیے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ سوچنے کی جو ہے یہ سیکوینس ہے آف تھاٹس ہے. تو ایک ندیم رضوی ہے ہمارے فرینڈ, وہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے. تو اس کے اوپر آپ کے کیا وچار ہیں؟ کسی کے کہنے سے, میں نے شروع میں کہا کہ کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز یو آر نو بڈی.
ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو تو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. آپ ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ہرٹ اس. ٹھیک ہے, اب ایک صاحب ہیں جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں, امام توحیدی, اب وہ ان کی کیا مکمل تھاٹس ہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو جب تک کہ میں اس بات کو نہ سنوں کہ وہ کیا پوائنٹ انہوں نے ریز کیے ہیں, کیا ان کو آبجیکشن ہے, جب تک کہ میں نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں کہ ان کا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, یا ہاں آج کے دور میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہ بھائی ہمیں حدیث کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دینا چاہیے کہ حدیث از ناٹ اے سورس آف شریعہ, بائی پرنسپل یہ چیز غلط ہے نا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فلاں حدیث ہے نا یہ ویک ہے اس لیے کہ اس میں 100 اینڈ 100 نریٹر ہیں جو کریڈیبل نہیں ہے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ حدیث ایز اے ہول غلط ہے اور اس پر اب ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے, اس کو ہم شریعت کا سورس نہ مانیں, یہ بائی پرنسپل غلط ہے. ٹھیک ہے, میں بس اس میں تو پورا ابھی میں آپ کا زیادہ سمے نہیں لوں گا, بٹ میں جسٹ ایک بار اس کو جو ہے, میرے فون کی بیٹری بھی 15% سے لیس رہ گئی, مجھے نہیں معلوم تھا لمبا چلے گا, تو خیر آپ یو کین کیری آن جب تک جی کہ ہمارا تو فون میں زندہ بس ایک بار جو ہے نا بس اونلی فار 1 منٹ آئی ول پلے اٹ آؤٹ. جی Brothers and sisters, greetings and peace be upon you. Salamun alaikum, shalom. Precaution when it comes to dealing with this ideology. It is not harmful to educate ourselves to what was written in one of the volumes. And it was very shocking for the nation as to what exactly lies within these books. Bukhari interprets the Holy Quran, especially volume 3 from Sahih al-Bukhari, that focuses on the Quranic interpretation. It teaches us Muslims how to live our lives with the grand ayatollahs within the Shia school. They'll give you one volume that is made up of Arabic and English. They have cherry-picked and selected for you and translated for you what they want you to read from Sahih al-Bukhari. They do not, because they believe that their Prophet Muhammad has been insulted. I'd just like to double check if the voice is actually minority followers. Exactly is written within these books, but the hypocrisy within the Bukhari. Now we Shia, we don't even believe the Prophet was revealed to the Prophet. یہ کیا کہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آدھی بات. جی میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, تو میں سنکھیپ میں بتا دوں. یہ جو ہے کچھ ایسے پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ بہت ہی ایبسرڈ ہے اکارڈنگ ٹو مطلب کامن سینس. تو میں اس کو بھی مینشن نہیں کرنا چاہتا, اس ویڈیو کے اندر ہیں وہ چیزیں, بٹ میں اس کو جنرلی لینا چاہتا ہوں کہ ان کے حساب سے جو چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ بہت ہی ایبسرڈ ہیں. جیسے کہ پروفٹ جو ہے وہ مطلب کہاں پہ جو ہے یورینیٹ کر رہے ہیں, یا پھر کہاں پہ جو ہے مطلب ایک رات میں کتنے عورتوں کے ساتھ جو ہے مطلب کتنے بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ سمے گزار رہے ہیں, ان سب پہ جو ہے کامنٹری کی ہوئی ہے ان کتابوں میں جو کہ بخاری کی ہیں. تو ان کے حساب سے اتنے سارے ایبسرڈٹیز ہیں کہ جس کے بیسس پہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سارے حدیثوں کو انویلیڈیٹ کر دینا چاہیے. تو میں پوائنٹ ڈسکس کروں گا, بس میں نے آپ کو ٹائٹل دکھا دیا کہ مطلب ایز اے ریفرنس. آپ مجھے اس کا لنک بھیجیے گا جب تک کہ میں اس چیز کو سامنے جس کو نہ دیکھ لوں. ابھی آپ مجھے یہ تو پتا چل رہا تھا کہ ایک آدمی بول رہا ہے, لیکن چونکہ آپ ویڈیو میں دکھا رہے تھے تو مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ اس کا لنک بھیجیں تو اس کے بعد ہی میں اس پر کوئی کامنٹ کر پاؤں گا. کریکٹ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بائی پرنسپل اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے, ہی از رانگ. اوکے فائن, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں ایک ایتھسٹ ہوں اور میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا. اب میرا جو وچار ہے وہ الگ ہے. اسی طریقے سے ہندو ہوتے ہیں, ان کا ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے جو ریلیجیس ہندوز ہیں. پھر آپ کے
کرسچنس ہیں ان کا ایک الگ ہے, جوز ہیں ان کا الگ تھاٹ ہے. تو ان کا جو کو ایگزسٹنس ہو سکتا ہے, ہاؤ کین وی کو ایگزسٹ وین یو سے یو آر 110% رائٹ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کو ایگزسٹنس کا سوال جو ہے جب آپ ایک مسلمان سے کرتے ہیں جو ٹرو پریکٹسنگ مسلم ہے, یہ سوال ہی غلط ہے, چونکہ اسلام ہی تو کو ایگزسٹنس میں بلیو کرتا ہے. اس کی ایک مثال لیجئے. میں ایک مسلمان ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, اپنا رسول اور اپنا پروفٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا یا حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اگر میں ان کو نہیں مانوں گا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کو ایگزسٹنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ ایک کرسچن سے پوچھیں کہ بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ اور میسنجر مانتے ہیں, وہ کہے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوال کرسچنز اور جوز اور ہندوز سے کریں گے کہ آپ کو ایگزسٹنس میں بلیو کیوں نہیں کرتے. یہ سوال مسلمان سے نہیں ہوگا, چونکہ مسلمان کو تو سب کو ماننا ہے, انفیکٹ ان نبیوں کو بھی ماننا ہے جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہندوازم میں کچھ انبیاء کچھ پروفٹس آئے ہوں جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. تو چونکہ قرآن میں سارے انبیاء سارے پروفٹس کے نام تو مینشن نہیں ہے. یہی کو ایگزسٹنس ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہی سوال سب سے زیادہ ایک مسلمان سے ہوتا ہے کہ وائی یو ڈونٹ کو ایگزسٹ ود ادرس, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام میں صحیح بلیو کرتے ہیں جیسا کہ بلیو کرنے کا حق ہے تو آپ کو ایگزسٹنس کے بغیر چارہ نہیں ہے, آپ اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. دیکھیے اب میں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, میں ایتھسٹ ہوں اور میں کوئی بھی جو ہے آسمانی یا جادوئی چیزوں پہ نہیں مانتا. اور جہاں تک ہندوؤں کا سوال ہے, ہندو کے جو گاڈ ہے اور وہ آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ ایک مطلب زبردستی کا مکس اپ ہے, مجھے جیسا سمجھ میں آتا ہے. دیر از یہ ان کو جو ہے ان کا پروفٹ بنانے کی کوشش جو ہے مجھے وہ صحیح اپروچ بالکل ہی نہیں لگتا. ان کا جو اپنا سسٹم ہے وہ ایک الگ ہی سسٹم ہے اور وہ ایک پیرلل سسٹم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گاڈز پروفٹ ہیں, میں نے صرف یہ کہا کہ ہندوازم ایک ریلیجن ہے اور ہر ریلیجن میں پروفٹ آئے ہیں, تو اس میں بھی کچھ پروفٹ ہوں گے جو ہمیں نہیں پتا, ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. نہیں, آپ جب وہ آپ کے پروفٹ کو نہیں مان رہے, جب ان کا سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے پروفٹ کو نہیں مانتے, تو آپ جو ہے پھر ان کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کریں گے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ پروفٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بنے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے پہلے جو اللہ نے کمیونیکیشن کیا وہ سارے کمیونیکیشن فالس تھے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ایکسپائرڈ ہو گئے, لیکن ہم ان کو فالس نہیں کہہ سکتے, ہمیں اس کمیونیکیشن کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارا کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے, باقی جو کمیونیکیشن ہے وہ فالس ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پرنسپل کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کوئی کمیونیکیشن بندوں سے کیا ہے, ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, فائن. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مکس میچ کر رہے ہیں, بلکہ وہ ایک لاجیکل چیز ہے, اس کو آپ ڈینائی کر کے. چونکہ جب ہم نے یہ کہا, ایک اور میں آپ بتاتا ہوں, جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا کمیونیکیشن ہوا ہم اس کو نہیں مانتے, تو سامنے والا کہے گا ٹھیک ہے, تو پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کمیونیکیشن کیا ہے؟ جب ہم اس آخری کمیونیکیشن کو مان رہے ہیں تو ہمیں پہلے والے کو بھی ماننا پڑے گا. ہم آخری کو پہلے کے بغیر نہیں مان سکتے. آپ 2 میں بلیو نہیں کر سکتے جب تک آپ 1 میں بلیو نہ کریں. ٹھیک ہے, اوکے. تو مطلب آپ کا بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ اس سمے اللہ نے جو ہے کہا وہ ہندوؤں کو کہ تم ابھی جو ہے بت پرستی کرو, دیٹ از فائن, بٹ لیٹر آن میں مکمل کر لوں اپنی بات. اور اس کے بعد جو ہے پروفٹ کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے کریکٹ کیا کہ نہیں, اب جو ہے تم بت کی پوجا مت کرو, اب جو ہے تم ہمارے سسٹم پہ آ جاؤ اور یہ صحیح میسج ہے. ایسا دیکھیے بائی پرنسپل جتنے بھی فنڈامنٹلز میں جتنے بھی انبیاء پروفٹس آئے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ایگری کرتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پیغام ہے, وہ ہے وحدانیت کا, یعنی ایک اللہ کو ماننا ہے. اور اسی طریقے سے ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے اور ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے حساب کتاب کے لیے, جس کو ہم ریکننگ کہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ فنڈامنٹلز ہیں. ان میں حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، حضرت نوح کو یا حضرت ابراہیم کو یا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو 5 نہیں 4 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. تو یہاں فرق ہوتا ہے. the way how you live your life اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن what you have to believe in اس میں کوئی فرق نہیں. تو وہی میں بتا رہا ہوں. تو پھر یہ تو کانٹراڈکشن ہو گیا نا کہ ہندوؤں کے پاس یہ میسج کیوں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے پھر ایک الگ کانٹراڈکشن کیوں آ رہا ہے کہ بت پرستی مت کرو. کوئی بھی، میں نے جیسے کہا کہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کمیونیکیشن جو آتا ہے تو اللہ نے کسی بھی کمیونیکیشن سوائے اس آخری کمیونیکیشن کے، کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ آخری ہے، کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ اس کو ڈسٹورٹ نہیں کیا جائے گا. انسان کو ایک مرتبہ کمیونیکیشن کر دیا اس کے ساتھ اور اس کو ایک پیغام دے دیا. اب انسان اس پیغام کو بدل بھی سکتا ہے چونکہ انسان کو فری ول دی ہے. تو یہی ہوا کہ ہم سے پہلے جو انسان تھے انہوں نے اس پیغام کو اور اس میسج کو ڈسٹورٹ کر دیا، اس کو الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہمارا جو میسج ہے یہ ڈسٹورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ لاسٹ ہے. اگر لاسٹ بھی ڈسٹورٹ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے ویریفیکیشن کا کوئی معنی نہیں رہتا. جب اللہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ حق آخری دن تک، قیامت تک کے باقی رہے گا، چاہے وہ چند مائنورٹی کے پاس باقی رہے، چھوٹے سے یعنی چھوٹی سی تعداد کے پاس باقی رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک میسج ایسا ضرور ہوگا کہ جو فلی ویریفائڈ ہوگا اور اس کو ڈسٹورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جو ہم سے پہلے آئے ہیں مذہب آئے ہیں اس میں ڈسٹورشن ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اصل جو فارم ہے اس وہ باقی نہیں رہے. اگر آپ ہندوازم میں وید میں چلے جائیں تو وید میں ایسی بہت سے ورسز ہیں جس میں توحید کا پیغام ملتا ہے اور اس میں بت پرستی کے خلاف وہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آریہ سماج بت پرستی میں بلیو نہیں کرتا، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وید کی جو اوریجنل فارم ہے اس پر ہم اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں. دیکھیے، وہ تو کہیں بھی ہم کوئی بھی بات کہیں گے اس میں سے چھوٹے پیسز نکالیں گے تو ہمیں آبویسلی ہمارے حساب کی چیزیں ملیں گی. اگر میں اسی طریقے سے اسلام سے بھی کوئی چیزیں پک کروں تو مجھے جو ہے اپنے سسٹم کے لیے میں اسی لیے بات لاجیکل ہونی چاہیے، بات تھیوریٹیکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں یہ کروں. آپ کیجئے، آپ پک کیجئے اسلام میں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جواب ہو اور میں آپ کو جواب دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس جواب نہ ہو تو مجھ سے ایک زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہوگا اس کے پاس جواب ہوگا. ایسا کوئی سوال آج تک دنیا میں نہیں ہے جس کا جواب اسلام کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نہ ہو، اسلام کے پاس ضرور ہے. نہیں، میں آپ کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا ابھی، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کچھ ایسی آیتیں ہیں، ایسی ورسز ہیں جو کہ ایسے اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں. اسی طریقے سے میں کہوں کہ اسلام کہتا ہے there is no God but Allah، تو وہاں پہ بھی اسلام کہہ رہا ہے there is no God. Now that is what I as an atheist also say. تو میں تو کہوں گا کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ there is no God، بھلے ہی وہ اور چیزیں الگ کہتا ہوں. نہیں، اور بٹ اللہ کیوں بھول گئے آپ؟ اسی طریقے سے آپ کیوں بھول جا رہے ہیں کہ ہندوازم میں اور بھی بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں. نو، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وید میں جو پرائمری کانسیپٹ ہے وہ توحید کا ہے، لیکن بعد میں اس کے اندر ڈسٹورشن ہوئی ہے، اور اس بات کو خود ہندو جو کیا کہنا چاہیے، جو وید کے جو اسپیشلسٹ ہیں. ایک سیکنڈ یاسر، آپ کی آواز رک گئی. یاسر کی آواز رک گئی ہے، ان کا بیٹری بھی کم تھا. آئی ہوپ وہ پھر سے کنیکٹ ہو پائے.